बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। कल से सोशल मीडिया पर एक ख़बर गर्म है कि खैबर पख्तूनख्वा के 8 अज़ला में फ़ौजी ऑपरेशन का आगाज़ होने जा रहा है। आज तारीख़ है 12 जुलाई, इतवार का दिन है और ये 11 जुलाई से ये सिलसिला चल रहा है। इस हवाले से मैंने आपको बताना है कि कौन कौन से 8 अज़ला का ज़िक्र हो रहा है और किस नौइयत का ऑपरेशन है, होगा भी या नहीं होगा। इस हवाले से एक वजाहत सामने आई है, वो मैंने आपके सामने रखना है। इससे आपको सारी सूरत हाल का पता चल जाएगा कि होने क्या जा रहा है। और बलूचिस्तान के हवाले से एक बार फिर बात करेंगे। मीर शफीकुर रहमान मेंगल के ऊपर हमला किया गया था खुजदार में और इसके बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्होंने BLA को घटिया दुश्मन करार दिया बलूचिस्तान का। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या बात की और इस हमले में गफलत का इल्ज़ाम किसके ऊपर लगाया, ये भी आपके सामने रखना है। और इसके जवाब में जो पुलिस ज़राए हैं बलूचिस्तान के, इन्होंने क्या बताया है मीर शफीकुर रहमान मेंगल के दावों के जवाब में, ये भी आपको बताना है। और मुज़ाकरात जो ज़ियारत के अफसोसनाक वाक़े के बाद एक धरना जारी है वहाँ पे, ये मुज़ाकरात कहते हैं कि जी नामुकम्मल रह गए हैं। कल रात को यानी हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब तक, रात गए तक ये कोशिश होती रही कि मुज़ाहिरीन को मना लिया जाए, लेकिन ये धरना भी जारी है और ये मुज़ाकरात नामुकम्मल रह गए हैं। इसकी तफसील भी आपको बतानी है। और जो एक इंतज़ामी तब्दीलियाँ की गई हैं, मस्तूम को कल्लात डिवीज़न से अलग और क्वेटा डिवीज़न में शामिल करने और कल्लात डिवीज़न को ख़त्म करने का जो फ़ैसला किया गया है, इसको मुख्तलिफ़ सियासी और अवामी हलके जो हैं ये मुस्तरद कर रहे हैं। इस हवाले से भी मुख्तसरन बात करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मीर शफीकुर रहमान मेंगल एक नामी ग्रामी शख्सियत और BLA के ख़िलाफ़ जिसने भरपूर मुज़ाहमत की और जिसके हवाले से ये कहा गया है कि बावजूद इसके कि इनको धमकियां भी दी गई थीं, इनको ये बताया भी गया था कि जी आप बलूचिस्तान से बाहर चले जाएं, छोड़ दें अपना इलाका, लेकिन वो गए नहीं हैं, बैरून मुल्क नहीं गए। उस हवाले से एक तो ये उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें उन्होंने कहा कि IG पुलिस जो बलूचिस्तान के हैं ये ज़िम्मेदार हैं और वहाँ के DIG और वहाँ के जो DPO हैं ये ज़िम्मेदार हैं। बराह रास्त उन्होंने DIG और DPO के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने गफलत का मुजाहरा किया। जब उनके ऊपर हमला किया गया तो पुलिस लाइन में लोग मौजूद थे, यानी पुलिस एहलकार मौजूद थे, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये उन्होंने बताया खुजदार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों ने पुलिस लाइन की इमारत को ढाल बनाकर हमला किया और जिसकी CCTV फुटेजेस मौजूद हैं। पुलिस लाइन मेरी रिहाइशगाह से 150 मीटर के फासले पर है। जंग के दौरान, इस लड़ाई के दौरान पुलिस की कारकर्दगी मायूस कुन रही, ये मीर शफीकुर रहमान मेंगल ने बताया है। और उन्होंने बताया कि दहशतगर्दों ने पुलिस लाइन में घुसकर छतों से हम पर फायरिंग की, ये कई घंटों तक। कहते हैं कि जो एक्टिव जो जंग थी, जो लड़ाई थी, वो तो 40 मिनट तक चलती रही, लेकिन फायरिंग का तबादला और ये सारा सिलसिला जो है ये 3 घंटे तक जारी रहा। ये मीर शफीकुर रहमान मेंगल ने बताया है। और पुलिस कमांडिंग जो है, जो क़यादत है, ये दीदा दानिस्ता शरीक जुर्म रही। ये पुलिस का नाकाबिल फरामोश जुर्म है। मीर शफीकुर रहमान ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि DIG खुजदार रेंज और SSP खुजदार के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना हुई तो सूबाई क़यादत ज़िम्मेदार होगी। पुलिस ने अपनी खिफ़त मिटाने के लिए अपनी गाड़ियों के टायर पंक्चर कर दिए थे, यानी बख्तर बंद गाड़ियाँ भी इस वाक़े में इस्तेमाल नहीं की गईं। पुलिस ने हमला होते ही अपने आप को लॉक कर दिया, जबकि दहशतगर्दों को अपनी चारदीवारी में घुसने दिया। मीर शफीकुर रहमान मेंगल ने ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि ये गफलत अगर ना होती तो फिर इतना बड़ा नुकसान ना होता। 17 मीर शफीकुर रहमान मेंगल के जो साथी हैं इस वाक़े में शहीद हो गए थे और इस वाक़े की पूरी तफसील मैं पिछली एक वीडियो में आपके सामने रख चुका हूँ। उन्होंने कहा कि पुलिस को दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए थी, पीछे हटकर उन्हें मौका दिया गया। पुलिस का हमारे साथ ये रवैया था तो आम शहरियों के साथ क्या होगा। ये पुलिस का अगर ये किरदार है तो इसका होना और ना होना एक बराबर है। ये कहना था मीर शफीकुर रहमान मेंगल का। और इसके जवाब में
جو پولیس ذرائع ہیں بلوچستان کے، انہوں نے یہ بتایا ہے، اور جو میڈیا کو باقاعدہ اس کے حوالے سے جو ایک خبر جاری کی گئی ہے یا جو ایک بیان جاری کیا گیا ہے، اس کے مطابق میر شفیق الرحمان مینگل کی سیکیورٹی پر 60 پولیس اہلکار تعینات تھے۔ حملے میں 5 اہلکار شہید ہوئے۔ میر شفیق الرحمان مینگل کی سیکیورٹی کے دوران پولیس کی موجودگی سے متعلق اٹھنے والے سوالات پر یہ انہوں نے پولیس ذرائع نے کہا کہ یہ جو اہلکار تعینات تھے ان میں ATF کا ایک سکواڈ بھی شامل تھا، اور میر شفیق الرحمان کی سیکیورٹی جو ہے وہ ان کو دی گئی تھی، سرکاری پولیس اہلکار دیے گئے تھے۔ اور یہ جو اہلکار شہید ہوئے ہیں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے اپنے علاقے کے لوگ تھے، میر شفیق الرحمان مینگل کے، اور ان میں ان کے رشتہ دار بھی شامل تھے۔ اب جو صورتحال ہے، ظاہر ہے کہ ایک تو انہوں نے BLA کو بتایا ہے کہ جناب یہ بہت گھٹیا دشمن ہے بلوچستان کا، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ بلوچیت کے خلاف اقدامات ہیں، یہ جو سلسلہ چل رہا ہے بلوچستان کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ یعنی اس سے پہلے ہم نے کبھی کھل کر اس طرح بلوچ رہنماؤں کو پنجابیوں کے حق میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پنجابی مزدور بھائیوں کے لیے یہ بول رہے تھے۔ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ پنجاب سے مزدور 5 روپے کمانے آتا ہے، BLA کے دہشت گرد اسے جان سے مار دیتے ہیں، شناختی کارڈ دیکھ کر بیوی کے سامنے خاوند کو قتل کر دیتے ہیں، بہن کے سامنے بھائی کو قتل کر دیتے ہیں، بزدل اتنے ہیں کہ چھپ کر وار کرتے ہیں اور پہاڑوں پر فرار ہو جاتے ہیں، بے غیرت اتنے ہیں کہ بلوچ خواتین کی ذہن سازی کر کے ذہن آلودہ کر کے نشے پر لگاتے ہیں، غیر مردوں کے ساتھ رکھتے ہیں اور پھر انہیں خودکش بناتے ہیں۔ کیا بشیر زیب یا اعلیٰ نظر نے اپنی کسی اولاد، بہن، بیٹی یا ماں کو ایسے نشے کا عادی بنا کر خودکش بنایا؟ یہ سوال اٹھ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو رائے عامہ ہے وہ BLA کے بہت خلاف بھی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس پریس کانفرنس میں ہونے والی باتوں سے لگا سکتے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ کوئٹہ میں ہونے والا ایک احتجاج ہنا اڑک کے لوگوں کا، وہ تو خیر ختم ہو گیا، زیارت میں جو واقعہ اس کے بعد یہ احتجاج، اور پھر وہاں پہ آپ تقریریں سنیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بلوچستان بدل رہا ہے۔ بلوچستان میں اگر کہیں پہ کوئی صاف کارنر تھا، کوئی BLA وغیرہ کے لیے، تو وہ ختم ہو رہا ہے، کیونکہ بہت ظلم کیا گیا ہے۔ کچھ واقعات ایسے ہیں کہ انتہائی صفاقانہ انداز میں شہید کیا گیا، اور جس طریقے سے پھر کمزوریاں اور خامیاں نظر آئیں انتظامیہ کی، حکومت کی، یعنی جیسے لاشوں کو جس طریقے سے منتقل کیا گیا اس پہ بھی بات ہو رہی ہے، طرح طرح کی تجاویز بھی سامنے آ رہی ہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جی بلوچستان کا مسئلہ، یہ کرائسس جو ہے یہ حل کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ انتشار پسند جو عناصر ہیں، جو ملک دشمن عناصر ہیں، وہ اسی قسم کا ماحول چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان حملوں کے بعد کوئی ایسی تبدیلی رونما ہو کہ ان کو مزید بغلیں بچانے کا موقع ملے۔ تو یہ ساری صورتحال، اور میں نے آپ کو اسی ویڈیو میں یہ بھی بتانا ہے کہ یہ جو حکومتی وفد آسان ہے زیارت کے لواحقین اور دھرنا کمیٹی سے مذاکرات اس کے رات گئے تک جاری رہے، نامکمل رہ گئے، اور جوڈیشل کمیشن بنانے کی یقین دہانی کرائی ہے حکومتی وفد نے۔ معاون برائے داخلہ بلوچستان حکومت بابر یوسفزئی نے یہ بتایا ہے، اور اس حکومتی وفد کی قیادت صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو اور صوبائی وزیر صحت بخت محمد کاکڑ کر رہے تھے۔ اس وفد میں سینیٹر منظور احمد کاکڑ، بلال کاکڑ اور کمشنر کوئٹہ شہزیب خان سمیت دیگر افراد شامل تھے۔ انہوں نے مذاکرات کیے، لیکن یہ نامکمل رہ گئے ہیں، دھرنا ابھی تک جاری ہے، اور جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 شہروں میں انہوں نے احتجاج کا، مظاہروں کا بھی اعلان کیا ہے۔ یہ بھی سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ جو انتظامی معاملات ہیں اس حوالے سے بھی کافی جو ہے تحفظات سامنے آ رہے ہیں، یعنی جو اضلاع کو ختم کیا گیا ہے یا ڈویژنز کا خاتمہ کیا گیا ہے یا ایک ضلع کو دوسرے ضلع میں ضم کیا گیا ہے، کوئٹہ کو جو ہے 2 اضلاع میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو یہ بہت سارے معاملات جو ہیں بلوچستان کے حوالے سے چل رہے ہیں، اور جیسے جیسے اپڈیٹس آتی ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ ساری اپڈیٹس رکھ سکوں۔ نئے فوجی آپریشنز کے حوالے سے کچھ خبریں وائرل ہیں، خصوصاً خیبر پختونخوا کے اندر،
اور یہ جو گردش کرنے والی رپورٹس ہیں ان میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ خیبر پختونخوا کے 8 اضلاع میں ایک فل سکیل کا فوجی آپریشن ہو سکتا ہے۔ ان اضلاع میں خیبر، باجوڑ، کرم، ٹانک، کوہاٹ، لکی مروت، بنو اور وزیرستان کا نام لیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ نئے فوجی آپریشنز شروع کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ حقائق کیا ہیں؟ حقائق یہ ہیں کہ ان جو اضلاع کا ذکر کیا گیا ہے یا خیبر پختونخوا میں کسی ایک ضلع میں بھی فوجی آپریشن کی بات کی گئی ہے، خیبر پختونخوا حکومت نے ان اطلاعات کو بے بنیاد قرار دیا ہے، حقائق کے منافی قرار دیا ہے، من گھڑت قرار دیا ہے، گمراہ کن قرار دیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان اطلاعات کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے داخلہ اور قبائلی امور طارق سعید مروت کا ایک بیان جو ہے میڈیا میں سامنے آیا ہے، اور انہوں نے ان خبروں کی سختی سے تردید کی ہے جن میں کہا گیا تھا کہ صوبائی حکومت نے ان اضلاع میں کسی نئے فوجی آپریشن کی منظوری دی ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے اس وضاحت میں کہ ان اضلاع میں کوئی نیا فوجی آپریشن شروع کرنے کے حوالے سے صوبائی حکومت کی جانب سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ بجٹ جو مختص کیا گیا ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اس کی غلط تشریح کی گئی ہے، یعنی بجٹ کس کے لیے؟ متاثرین کے لیے۔ جب کوئی آپریشن ہوگا اور کچھ لوگ متاثر ہوں گے تو پھر ان کے لیے جو بجٹ مختص کیا گیا ہے اس حوالے سے غلط تشریح کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے اس وضاحت کے مطابق بجٹ کے مختلف جو مد ہیں، مختص کیے گئی جو فنڈز ہیں، یہ ہنگامی حالات، قدرتی آفات، ممکنہ نقل مکانی، متاثرہ آبادی کے لیے امدادی سرگرمیوں، بحالی کے اقدامات اور دیگر ضروری انتظامات جو ہے یہ ان کے لیے ہیں۔ ان مالیاتی دفعات کو کسی بھی فوجی آپریشن کی منظوری یا تیاری سے تعبیر نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے نتیجے کو سرکاری حقائق یا حکومتی فیصلوں کی حمایت نہیں ملتی۔ اور یہ بھی زور دیا گیا ہے سوشل میڈیا پر، میڈیا کے اداروں کے اوپر، کہ وہ غیر تصدیق شدہ معلومات، افواہوں یا قیاس آرائیوں پر بھروسہ نہ کریں۔ سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے بہت ساری اطلاعات جو ہیں یہ گردش کرتی ہیں، لوگ پھر تشویش میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، اور درست معلومات تک رسائی بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے میں ہمیشہ آپ سے یہی کہتا ہوں کہ میں کم از کم میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں تصدیق شدہ جب کوئی چیز ہو تو تب آپ کے سامنے آؤں اور تب اس معاملے پہ آپ سے بات کر سکوں، کیونکہ یہ فوجی آپریشن کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسانی کے ساتھ سوشل میڈیا پر اس کو شیئر کر دیا جاتا ہے اور پھر بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، لیکن ہوتا بیچ میں پھر کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسی افواہ کچھ چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں۔ تو خیال بھی رکھیے گا اپنا بھی، اور اس حوالے سے یہ تازہ ترین جو صورتحال ہے کوئٹہ کی وہ یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی بتایا جاتا ہے کہ یہ دوبارہ زیارت کے دھرنے میں شرکت کریں گے، خطاب کریں گے۔ نوابزادہ حاجی لشکری رئیسانی یہ بیرون ملک سے پہنچ چکے ہیں، یہ بھی دھرنے میں شریک ہوں گے۔ اور اسی طرح جو سلسلہ چل رہا ہے بلوچستان کے حوالے سے اور کوئٹہ کے حوالے سے، زیارت کے حوالے سے، تو یہ سارے سلسلے اور ساری اپڈیٹس جو ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بر وقت آپ کو آگاہ رکھ سکوں کہ خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان کی تازہ ترین کیا صورتحال ہے۔ ہم بات کریں گے افغان مہاجرین کے حوالے سے بھی اگلی ویڈیو میں، اور افغانستان کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس حوالے سے بھی، اور بہت سارے دیگر معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں۔ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہو، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔